अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ख्वाजा मीर दर्द की शायरी, उनकी गज़ल गोई और तसव्वुफ़ के हवाले से बात की, मुख्तसर बात की, जिसमें हमने वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद की मुख्तसर तारीफ़ की। तो कुछ बातें जो गुज़श्ता लेक्चर में ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे चल देंगे। तो उसमें एक चीज़ जो दर्द जो तखल्लुस है, उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो मानी, गहराइयाँ, बारीकियाँ मुज़मिर हैं। अहले तसव्वुफ़ के यहाँ दर्द जो है वो एक ख़ास मानी में इस्तेमाल होता है, बल्कि वो एक इस्तिलाह है। यानी वो दर्द वैसे दर्द नहीं जब कोई चोट लगती है, कोई ज़ख्म आता है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है। तो ये दर्द दिल का दर्द है, कल्ब का दर्द है। उस खुदा के इश्क में जो दिल को दर्द नसीब होता है, उस दर्द की बात है। जिस तरह मियाँ मोहम्मद बख्श ने इस दर्द के हवाले से कुछ अशार कहे हैं। फरमाते हैं कि सुखन भला जो दर्दों भरया, बिन दर्दों कुछ नाही। सुखन भला जो दर्दों भरया, बिन दर्दों कुछ नाही। नड़ा कमादा फर्क रहोदा, क्या काने क्या काही। इसी तरह दर्द के हवाले से उनका एक और शेर। दर्द मंदां दे सुखन मोहम्मद, देन गवाही हालूं। जिस पल्ले पुल बद्धे होवन, आवे बू रुमालूं। अच्छा, ये दर्द जो है उस दर्द के हवाले से ख्वाजा मीर दर्द का जो तखल्लुस है उसको देखने की ज़रूरत है। और वो दर्दमंदी, वो गुदाज, जिस तरह मियाँ मोहम्मद बख्श जो है वो एक हवाले से एक उनका जो तनकीदी शऊर, वो भी देखिए कि वो शेर और जो सुखन है वो किसको समझते हैं और किसको नहीं समझते। यानी फरमाते हैं जिस विच गुज्जी रमज न होवे, दर्द मंदां दे हालूं। जिस विच गुज्जी रमज न होवे, दर्द मंदां दे हालूं। बेहतर चुप मोहम्मद बख्शा, सुखन अजहे नालूं। तो ये उनका एक तनकीदी जो विजन है वो भी सामने आ रहा है। और दर्द के हवाले से वो अक्कासी भी करते हैं कि हर वो शेर, हर वो नस्र, हर वो नज्म, हर वो गज़ल जिसमें कोई गहरी रमज नहीं, इशारा नहीं, बारीकी नहीं और दर्द की बात नहीं, तो ऐसे सुखन से खामोशी ही भली है। तो ये तो बातें दर्द के जो तखल्लुस के हवाले से चंद बातें जो हमने गुज़श्ता लेक्चर में उनकी सूफियाना इस्तिलाहात के हवाले से देखी थी। तो कुछ जो अशार वो आप नोट फरमा लें, जिनमें ख्वाजा मीर दर्द ने सूफियाना इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है। तो ये शेर देखिए। फूलेगी इस ज़ुबां में भी गुलज़ारे मारिफत, फूलेगी इस ज़ुबां में भी गुलज़ारे मारिफत। यहाँ मैं ज़मीने शेर में ये तुखम बो गया। तो मारिफत का लफ्ज़ जो है ये गौरतलब है। गुलज़ारे मारिफत, इस तरह को देखें। इस तरह एक और शेर। गर देखिए तो मजहर आसारे बका हूँ, कर देखिए तो मजहर आसारे बका हूँ। वर समझिए जूं अक्स मुझे महवे फना हूँ। यहाँ पर बका और फना जो दो इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई, ये काबिल तवज्जो हैं। इस तरह एक और शेर देखिए। न हम गाफिल ही रहते हैं, न कुछ आगाह होते हैं। न हम गाफिल ही रहते हैं, न कुछ आगाह होते हैं। इन्हीं तरहों में पर हर दम फना फिल्लाह होते हैं। इन्हीं तरहों में पर हर दम फना फिल्लाह होते हैं। तो यहाँ पर जो फना फिल्लाह, ये इस तरह
جو اہل تصوف ہیں ان کے ہاں یہ عام طور پر مستعمل، اور ہر جو شخص جو ان سے وابستہ ہے، اہل تصوف سے شغف رکھتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ ادھر 3 مدارج قابل غور ہیں، قابل اہمیت ہیں۔ یعنی پہلا جو ان کا درجہ ہے وہ فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہونا، یہ ایک پہلا ابتدائی مقام ہے۔ اس کے بعد فنا فی الرسول، یہ دوسرا مقام ہے، جب یعنی اپنے نبی آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہونا، غرق ہونا۔ اس کے بعد جو ہے آخری جو درجہ وہ فنا فی اللہ، جس کو بقا باللہ بھی کہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہونا۔ تو اس میں انہوں نے فنا فی اللہ کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی۔ اچھا، اب یعنی اور آگے دیکھیے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، دامن نچوڑیے تو فرشتے وضو کریں۔ تو اس میں جو معنویت پیدا کی وہ شیخ ایک شیخ کامل بھی ہے، شیخ وائز کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، شیخ ایک نقاد، ایک ناقد، ایک جو طنز کرتا ہے، ایک جو ظاہری علامت ہے شریعت کی، اس کے طور پر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ ایک اور شعر دیکھیے، ہے اپنی یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، ہے اپنی یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیعت دست سبو کریں۔ اب یہاں پر جو بیعت ہے یہ بالکل ابتدائی اور بنیادی چیز ہے، کیونکہ جو کہ باطن کا طریقہ ہے، سلسلہ ہے، جس طرح یہ پہلی جو کیٹیگری، پہلا درجہ جو اہل تصوف وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، شریعت ہے، پھر اس کے بعد طریقت ہے، پھر حقیقت ہے، پھر معرفت ہے، یہ مدارج۔ تو اس میں جو بیعت ہے یہ ابتدا ہے، جس طرح ہمارے جتنے اکابر صوفیاء ہیں سب نے یہ کہا کہ یہ اندر باطن کا جو راستہ ہے، اندر کا جو سفر ہے، یہ بغیر مرشد کے، بغیر پیر کے، بغیر مرد کامل کے یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان تنہا جو ہے وہ طے کر لے۔ تو یہ بیعت کی جو اصطلاح ہے یہ بھی اس شعر میں انہوں نے بخوبی اس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد وحدت الوجود کا ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی ان کو دیکھا، ابھی ایک اور شعر آپ ملاحظہ کیجیے، وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے تھے، پردے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے۔ تو یہاں پر آپ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ ایک جو توحید مطلق اس کا جو بیان ہے، جس طرح خواجہ غلام فرید کا اسی مضمون کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، ہکے 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 ہکو دوکر جیڑا جانے کافر مشرک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صوفیاء کے ہاں ایک کامن ہے، یہ پنجابی کے صوفی شعراء ہوں یا اردو کے ہوں یا فارسی کے ہوں، اس کے بعد یعنی جو اور جو ان کا نفی اور اسبات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، یہ 2 اصطلاحیں ہیں یعنی اہل تصوف کے ہاں، کہ لا الہ یعنی کیا نفی، نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، جس میں وہ اقرار کرتے ہیں پہلے میں نفی، اس کو نفی اسبات کہتے ہیں۔ تو انفاس، سانس کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو اصطلاحیں ہیں، وہ انہوں نے بخوبی اپنی شاعری میں استعمال کی۔ انفاس یعنی سانس کے حوالے سے، سانس کی قدر و قیمت، سانس کی جو ویلیو ہے، سانس کی جو قدر ہے، اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں تو کوئی دم جو ہے، کوئی سانس جو ہے وہ بغیر ذکر الہی کے خالی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اگر
ایک ایک یعنی سانس جو ہے وہ ضائع ہوتی رہے گی تو ہمارے جو اکاؤنٹ میں ہمارے کھاتے میں بہت ساری جو بے فائدہ جو سانسیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ صوفیہ یہ بھی سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زندگی کا تعین انسان کی جو اتنی زندگی لکھی گئی ہے تو وہ سانسوں کے اعتبار سے ہے کہ کتنی ہزار کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں وہ سانسیں لے گا، وہ لکھا اس حساب سے، ادھر کوئی یہ گھنٹے ٹائم دن رات نہیں، سانس کے حساب سے ہمارا جو حساب ہے وہ ہوگا۔ تو وہ اس حوالے سے وہ ہر سانس کو سمجھیں گے، ایک وہ جو سیکنڈ ہے اس کا حساب رکھتے ہیں، اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالی نہ جائے، اس کو بے فائدہ نہیں جانا چاہیے۔ اسی تناظر میں خواجہ میر درد جو ہے ان کا یہ شعر دیکھیے: بے فائدہ انفاس کو ضائع نہ کر اے درد، بے فائدہ انفاس کو ضائع نہ کر اے درد، ہر دم دم عیسیٰ ہے تجھے پاس نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر جو سانس ہے وہ دم عیسیٰ ہے، سانس کی جو قدر ہے اس کی جو قیمتی ہونا جو ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اسی جو مضمون کو سلطان باہو نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں پنجابی کے ایک بیت میں بیان کیا، جس کا مصرع ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ یعنی وہ ان کا جو قول ہے، ان کا جو مقولہ ہے وہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس جو ہے وہ غفلت میں بیتے، جو سانس جو ہے وہ بے پرواہی اور پردے میں اور سوتے میں گزرے، وہ جو ہے وہ دم جو ہے وہ مسلمان نہیں، وہ غافل ہے، وہ دم جو ہے اس کو وہ کافر دم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم یہ تو کچھ چند باتیں جو آپ نے ایڈ کرنی ہے گزشتہ جو لیکچر میں، اب ہم جو خواجہ حیدر علی آتش کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ لیکچر 2 کے پارٹ 1 میں اب جو بقیہ بات ہے وہ ہم خواجہ حیدر علی آتش کی جو شاعری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی جو معنویت ہے اس کے حوالے سے۔ خواجہ حیدر علی آتش کو آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ ایم اے کے جو نصاب ہے اس میں بھی پڑھا ہوگا کہ لکھنوی دبستان کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کافی مباحث بھی ہیں، بحثیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں خواجہ حیدر علی آتش کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر جانتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ناسک کو سمجھتے ہیں، اور بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ نمائندہ شاعر ہے جس نے لکھنؤ کی نمائندگی کی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی یہ اردو کی محبوب صنف سخن غزل کے شاعروں میں چوٹی کے شاعر ہیں۔ ان کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد کی ایک جو کوٹیشن، وہ سب سے پہلے آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ کوٹیشن آب حیات سے یہ اقتباس جو ہے وہ لیا گیا ہے، آپ اس کو نوٹ کریں، انورٹڈ کاماز میں یہ لکھ لیجئے گا۔ خواجہ مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اب یعنی یہاں سے اب وین سٹارٹ کریں: زمانے نے ان کی تصاویر مضمون کی قدر ہی نہیں کی بلکہ پرستش کی، مگر انہوں نے اس جاہ و حشمت سے ظاہر آرائی نہ چاہی، نہ امیروں کے درباروں میں جا کر غزلیں سنائیں، نہ ان کی تعریفوں میں قصیدے کہے، ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں جس پر کچھ چھت کچھ چھپر سایہ کیے تھے، بوریا بچھا رہتا تھا اسی پر ایک لنگ باندھے، صبر و قناعت کے ساتھ بیٹھے رہے اور عمر چند روز کو اس طرح گزار دیا جیسے کوئی بے نیاز و بے پرواہ
فقیر تکیے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی متوسط الحال اشراف یا کوئی غریب آتا تو متوجہ ہو کر باتیں بھی کرتے تھے، امیر آتا تو دھتکار دیتے تھے، وہ سلام کر کے کھڑا رہتا تھا کہ آپ فرمائیں تو بیٹھے، کہ کہتے ہوں کیوں صاحب بوریے کو دیکھتے ہو، کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ تو فقیر کا تکیہ ہے، یہاں مسند تکیہ کہاں۔ یہاں پر جو واوین وہ بند کریں، تو یہ انورٹڈ کاماز میں یہ اقتباس جو ہے اس کو توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ یہ آب حیات صفحہ 388 اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی لکھ لیں۔ تو اس کے بعد آتش کی جو شاعری اور ان کی فن کی جو بلندیوں تک جانے کے لیے ہمیں ان کو پرکھنے کے لیے ہمیں ان کا جو شعری ماحول ہے جس میں وہ پلے بڑھے رہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جس ماحول میں آتش کی شاعری چمکی پروان چڑھی، تو وہ سارا جو نقشہ وہ پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، تبھی ہم خواجہ حیدر علی آتش کی جو شاعری اور غزل گوئی ہے اس سے کما حقہ واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور جو اقتباس ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ پروفیسر سید وقار عظیم صاحب وہ آتش کے ادبی ماحول کے متعلق لکھتے ہیں، یہ بھی آپ اقتباس جو ہے ملاحظہ فرمائیں، نوٹ کریں۔ اس دبستان شاعری کے تمام تر شعری سرمایہ کی بنیاد تکلف اور تصنع پر ہے، جس میں شاعر محسوسات کی سادگی اور واردات کی سچائی کے بجائے خیال کی رنگینی اور فکر کی باریکی کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ یہی رنگینی اور باریکی دقیق مضمون آفرینی اور پرپیچ خیال بندی کی صورت اختیار کرتی ہے، اور شعر ایسی لفظی صنعت گری کا مرکب بن جاتا ہے جس میں لفظی اور معنوی، یعنی لفظی معنوی کم اور لفظی زیادہ صنعتوں اور استعارے، تشبیہیں، سخت اور سنگلاخ زمینیں، پرشکو الفاظ اور ترکیبیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ یہاں پر آپ جو ہے یہ اقتباس کو کلوز کریں، واوین جو ہے وہ اس کو کلوز کریں۔ اس کے بعد مختصر سا جو اگر ان کا پوری شاعری کا جائزہ لیا جائے تو ان کے جو اہم اہم مضامین یا نکات جو ہیں وہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یا جو ان کو عنوانات کی شکل میں ہم لکھ سکیں یا جان سکیں، یا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہمیں یہ نمایاں جو ہے طور پر نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی جو غزل گوئی یا شاعری کی خصوصیات کے حوالے سے، تو ان کی شاعری میں ہمیں سرود و نشاط کی لہریں وہ جا بجا ملتی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ جو کلیات حیدر علی آتش جو ہے اس کو ملاحظہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو یہاں پر جو ایک مقصد جو ہے آپ کی تعلیم کا، تو جسٹ ایک تنقید یا ایک تنقیدی مضمون یا ایک آرٹیکل کو نوٹ کرنا نہیں، آپ کا حوالے سے وہ جو کلاسیکی ہماری اردو شاعری ہے اس کو پڑھنا، اس کی سے حظ اٹھانا، یعنی یہ کلیات بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں۔ مجلس ترقی ادب نے کلیات حیدر علی آتش جو ہے اس کو مرتب کیا ہے، سید مرتضیٰ حسین صاحب نے یہ مرتب کیا ہے، اور مجلس ترقی ادب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو شائع کیا ہے، تو بالکل کم قیمت پر یہ اویلیبل ہے۔ یہ پوری زندگی جو ہے آپ ان سے مطالعہ اور حظ اور لطف لے سکتے ہیں۔
تو اس میں ہمیں ان کی جو شاعری کی چیدہ چند جو چیزیں ہم اس پارٹ میں دیکھیں گے کہ اس میں سرود و نشاط کی لہریں وہ نظر آتی ہیں، بلند حوصلہ اور عالی ہمتی وہ ہمیں ملتی ہے، پر امید لہجہ اور رجایت ہمیں نظر آتی ہے، قلندرانہ رجحان اور خلوص ہمارے سامنے آتا ہے، متوازن واردات و کیفیات یعنی ان کا احساس ہوتا ہے، حسن کی جو تصویر کاری کی، منظر کشی کی وہ ہمیں ملتی ہے، اخلاقی مضامین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، ڈھالا، مرصع سازی جو ہے ایک قسم کی جس طرح کا ان کا شعر بھی ہے، شعر گوئی ہے کام آتش مرصع ساز کا، تو وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ متصوفانہ مضامین وہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ پارٹ ٹو میں لیکچر ٹو کے پارٹ ٹو میں ہم جو ہے ان کی جو صوفیانہ شاعری، متصوفانہ شاعری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ باقی تمام پہلوؤں پر مختلف بکس میں، مختلف کتابوں میں، مختلف جو ادبی رسائل میں کافی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، تو یہ ان کا جو صوفیانہ پہلو ہے اس پر تشنگی ہے، تو مختصر وقت میں ہم ان کے اس پہلو پر زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔